बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वर्दा शुएब और आप देख रहे हैं ललकार, एक ऐसा शो जहां हम रोशनी डालते हैं माशरे की उन बातों के ऊपर जिन्हें हम कहीं ना कहीं या फिर जाने अनजाने नज़रअंदाज कर देते हैं या फिर उन बातों को हम अहमियत ही नहीं देते और आगे चल के वही बातें हमारे लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे साबित होती हैं, यहाँ तक कि हम अपनी जान पे भी खेल जाते हैं उनके लिए। तो ऐसी क्या बात है जिस पे हम आज डिस्कशन कर रहे हैं। आज हमारा टॉपिक है पोलियो, जो कि एक बहुत ही कह सकते हैं कि एक नाजुक टॉपिक है, हसास है इस हवाले से, क्योंकि ये है तो बहुत ही ख़तरनाक बीमारी। ये एक ऐसी बीमारी है जो अगर लग जाए किसी को या फिर हो जाए तो उसका कोई इलाज नहीं हो सकता, इसका इलाज सिर्फ वैक्सीनेशन है। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि हमारे माशरे में कहीं ना कहीं इस चीज़ को अनदेखा किया जाता है। लोग डरते हैं, पेरेंट्स डरते हैं, बुज़ुर्ग डरते हैं कि भाई हम पोलियो के क़तरे पिलाएं या ना पिलाएं अपने बच्चों को। आया जो टीम घर पे आ रही है वो सही पोलियो के क़तरे लेके आ रही है कि नहीं लेके आ रही। बहुत से ऐसे सवालात हैं जिनसे लोग जो हैं वो कंफ्यूज हुए हुए हैं। तो इन्हीं बातों पे आज हम रोशनी डालेंगे हमारे शो में और हमारे साथ हमारे आज के गेस्ट भी मौजूद हैं, जो कि हमारे साथ हैं डॉक्टर सबीन, वालेकुम अस्सलाम, और साथ ही हमारे साथ हैं मुफ्ती शहरियार साहब, जो कि WHO के साथ 4 साल से एज ए पोलियो के डिपार्टमेंट में काम भी कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी, पहले हम बात करते हैं सबीन से। सबीन, आप मुझे बताइए कि पोलियो क्या है? पोलियो बेसिकली एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है ना, और पोलियो वायरस से होती है। पोलियो वायरस से ये डिज़ीज़ हम इसलिए इतना ज़्यादा इसके बारे में इतना हाइप जो लोगों को लगता है क्रिएट हुआ है, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन फैलती है, एक से दूसरे में ट्रांसमिट होती है, जिसकी वजह से पिछले साल कुछ अरसे में, बल्कि कुछ डेकाड्स पहले बहुत ज़्यादा जो है एक तबाही का जो समा, पैंडमिक, एंडमिक, ये सारी चीज़ें रही हैं। तो इस वजह से पोलियो में ज़्यादातर ये होता है कि पोलियो वायरस कॉज जो कर रहा होता है वो लाइफ थ्रेटनिंग है, डिजीज़ लाइफ थ्रेटनिंग है और पैरालाइज कर देती है, और ये इरिवर्सिबल पैरालाइज्ड होता है, यानी कि दोबारा रिवर्स नहीं हो सकता, यानी कि दोबारा इसका कोई इलाज नहीं हो सकता। अब दोबारा अगर ये वायरस हो जाए तो आप सही नहीं हो सकते। जी बिल्कुल, अब इलाज तो इसका कोई भी नहीं है, सिम्टोमेटिक सिर्फ ट्रीटमेंट है इसकी। ना सिर्फ इलाज नहीं हो सकता, बल्कि ये जो पैरालाइज है वो दोबारा रिवर्स नहीं हो सकता। अगर कोई पर्सन पैरालाइज हो गया है और पैरालाइज होने का इस हद तक जाता है कि उसकी डेथ या मौत वाक़ई हो सकती है, तो ये इतना लाइफ थ्रेटनिंग वायरस है, जानलेवा साबित हो सकता जी है। और ये इस तरह इफ़ेक्ट करता है कि ये जो है नर्वस सिस्टम पे इफ़ेक्ट करता है। जो हम हमारे ये फीको, इसका जो रूट है ना वो बेसिकली फीको ओरल है, यानी जो फीसेस होते हैं, कंटामिनेटेड वाटर, फूड, सैनिटरी सही नहीं होते, इनसे ये स्प्रेड होता है। यानी कि अगर हम आसान लफ्ज़ों में इसको बयान करें तो ये मुंह के ज़रिए, यानी कि माउथ के थ्रू आपके जिस्म में दाखिल होता है, रिस्पायरेटरी सिस्टम में जाके ये जो है ये मल्टीप्लाई होता है लाइक, और मज़ीद स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को जो है ये कमज़ोर कर देता है। जी बिल्कुल, ये फिर जाता है थ्रोट में, और थ्रोट के बाद जो ये इंटेस्टाइन में जाता है वहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा होता है और फिर ब्लड में जा रहा होता है, हमारे स्टमक के जरिए आपके इंटेस्टाइन में जाता है, जिसको हम आंत कहते हैं आम अल्फाज में, आंतों में जाता है, आंतों के जरिए ये आपके पूरे खून में फैल जाता है और ये डायरेक्ट हिट करता है हमारी रीढ़ की हड्डी को। जी, ये ब्रेन में बेसिकली ब्रेन को हिट करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को करता है, स्पाइनल कॉर्ड को करता है। स्पाइनल कॉर्ड में जो है हमारे एंटीरियर हॉर्न सेल्स होते हैं, तो ये वो जो हॉर्न सेल्स होते हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड का ये काम है, जो ये हरकत हम मूवमेंट कर रहे हैं, जो सेंसेशंस हमें जा रही हैं कि अब मुझे हाथ उठाना है, अब मुझे मतलब मुझे ये चीज़ उठानी है, या ये गर्म लग रहा है तो मैं मूव करूं, अपने हैंड को हम पीछे कर लेते हैं चीज़ों को, तो ये उस नर्वस सिस्टम पे जब इफेक्ट करता है तो उनके सेल्स को डैमेज कर देता है, और जब ये सेल्स डैमेज होते हैं तो फिर उससे ये होता है कि आपके मसल्स पैरालाइज्ड हो जाते हैं, एट्रोफी ऑफ मसल्स हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं, या वेस्टिंग ऑफ मसल्स जिसको कहते हैं, कि जब आपको स्टिमुलेशन ही नहीं मिलती कि ये आपको काम करना है, वो डैमेज हो गए सेल, आपको सिग्नल्स ही नहीं मिलते वो आपके ब्रेन को कि आपको अब क्या करना है या किस तरह से आपको रिएक्ट करना है, तो आप पैरालाइज्ड हो जाते हैं। और इसी तरह ये पैरालाइज्ड आपका ना सिर्फ लिम्स को, जैसे हाथ पाँव को पैरालाइज्ड कर दिया, वो एक है कि पैरालाइज के अलावा ये होता है कि अगर ये रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे जो हम सांस ले रहे हैं, जो करते हैं हम, उन मसल को अगर हमारी ये पैरालाइज कर देगा
تو آپ کو پتہ ہے پھر موت واقع ہو جاتی ہے. موت واقع ہو جی جاتی ہے. اچھا یہ لمس کو بھی کہتے ہیں نا چھوٹا ہو جاتا ہے, بعض لوگوں کے فنگرز ہوتے ہیں یا لمس ہوتے ہیں وہ چھوٹے رہ جاتے ہیں, بڑھتے نہیں ہیں, گروتھ میں فرق آتا ہے. تو یہ بھی سب یہ ایٹروفی جو میں نے ابھی آپ کو جس طرح ڈسکس کیا کہ جو ایٹروفی ہو جاتی ہے, مسلس جو شرنک ہو جاتے ہیں, مطلب اس کو اسٹیمولیشن نہیں جاری کہ اب آپ نے کام کرنا ہے. آپ نے ایکسرسائز کرنے والوں لوگوں کو دیکھا ہوگا جو وہ باڈی بلڈنگ وغیرہ کرتے ہیں تو کس طرح ان کے مسلز گرو کر رہے ہوتے ہیں نا, تو اب وہ ایکٹیویٹی رہتی ہے ان کی تو مسلز اس حساب سے گرو کرتے ہیں ایکسرسائز. تو جب ایک چیز لیمب آپ کا موو نہیں کر رہا ہوگا, موومنٹ نہیں ہو رہی ہوگی, تو ویسٹنگ آف مسلز ہو جاتی ہے. اور یہ پولیو وائرس 3 قسم کے ہوتے ہیں. جی بالکل. تو یہ آپ ڈیفائن کریں گی کہ 3 قسم اس کی کیا کیا اقسام ہے اور ان کی کیا سمٹمز ہوتے ہیں کہ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ زیادہ تر پولیو ہی ہم سب کو پتہ ہے کہ 5 سال سے کم عمر کے بچوں پہ یہ افیکٹ کرتا ہے. بالکل. سب سے زیادہ دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ اڈلٹ میں کر نہیں سکتا, اڈلٹ کیریئر ہو سکتے ہیں, کیریئر ہو بالکل, لیکن زیادہ جو یہ ہائیلی کنٹیجیس وائرس ہے, ایک دوسرے سے لگتا ہے. جیسے کہ آج کل کووڈ ہے, کووڈ میں ہمیں اس چیز کی زیادہ اویئرنیس آ گئی ہے کہ ہم ماسک لگاتے ہیں, ہم ایک دوسرے کا جھوٹا نہیں پانی پیتے, کہیں ہم چھوتے نہیں ہیں. پولیو وائرس بھی ایسا ہی وائرس ہے کہ اگر کسی کو پولیو خدا نہ خواستہ ہے, اگر وہ کھانس رہا ہے یا اس نے کسی گلاس میں پانی پیا ہے اور وہی جھوٹے گلاس میں کوئی اور بچہ پانی پی لے یا کوئی اور پانی پی لے, جیسے کہ آپ اڈلٹ کی بات کر رہی ہیں, ڈراپلیٹس کے ذریعے بالکل ہو جاتا ہے. بالکل. اور یہ اس طرح جو اڈلٹ جو چھوٹے بچے ہیں ان کی امیونٹی بھی کم ہو یا امیونو کمپرومائز جو لوگ ہیں جن کی ویکسینیشن نہ ہوئی ان کو افیکٹ کرتا ہے زیادہ. تو 5 ایئر سے کم اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ ان کی ویکسینیشن کروائیں بچوں کی, تاکہ وہ کمپرومائز مطلب ویکسینیشن کمپرومائز نہ ہو. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایران جیسی کنٹری میں پولیو نہیں ہے, تو اس کی ریزن یہی ہے کہ 100% اگر ویکسینیشن ہوگی تو انڈر 5 ایئر جو کرا رہے ہیں. اور جو ہم باقی جو ایڈیشنل, اب آپ کو پتہ ہے کہ 20 سپٹمبر سے اب EPI والوں نے ایک ایڈیشنل ڈوز شروع کری ہے, ساتھ ہی وائٹامن A بھی وہ دے رہے ہیں. بالکل, وائٹامن A ضرور پلوائیں کیونکہ وائٹامن A جو ہے وہ یہ ہوتا ہے امیون سسٹم کو ہماری جو ہے وہ اسٹرانگ کرتا ہے, اور امیون سسٹم 5 ایئر تک وہ کر رہے ہیں. 6 ماہ سے لے کے 5 سال کے بچوں کے لیے پراپر وہ وائٹامن A کے ڈراپس بھی جو ہیں وہ پلائے جا رہے ہیں. جب وہ پولیو کے ڈراپس پلاتے ہیں اس کے ساتھ ہی آئی تھنک سال میں 2 دفعہ یہ پلائے جا رہے ہیں. جی سال میں اس دفعہ 2 دفعہ ہوا ہے, ورنہ ہو یہ رہا تھا کہ لاسٹ ٹائم ونس ان ایئر یہ ہو رہا تھا 1-2 سال سے نا, لیکن اب یہ سال میں 2 دفعہ کیا جا رہا ہے. آپ دیکھیں حکومت پاکستان جو ہے وہ کتنی محنت کر رہی ہے, جو پولیو کے ورکرز ہیں وہ ٹیم کتنی محنت کر رہی ہے, گھر گھر جا کے وہ ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی ایک بچہ بھی ایسا نہ رہ جائے جو خدا نہ خواستہ پولیو کے شکنجے میں آ جائے. لیکن یہ ہماری بھول ہوتی ہے, ہماری چوک ہوتی ہے کہیں نہ کہیں کہ ہم اپنے بچوں کو ان سے چھپا لیتے ہیں, اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم صرف اپنے بچے کو ان سے نہیں چھپا رہے, ہم اپنے بچے کو ٹارگٹ نہیں کر رہے, ہم دوسرے بچوں کو بھی جو ہے وہ خطرے میں ڈال رہے ہیں. اسی حوالے سے بات کرتے ہیں مفتی صاحب سے کہ ان کو کیا پرابلم فیس کرنی پڑتی ہیں جب پولیو ورکرز جو ہیں وہ گھر گھر جاتے ہیں, اور ماں باپ جبکہ 5 سال سے کم عمر کے بچے گھر میں موجود ہوتے ہیں لیکن پھر بھی وہ پولیو کے خطرے نہیں پلواتے. کیوں, وجہ کیا ہے مفتی صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے آپ لوگوں کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ لوگوں نے اتنے اہم موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے مجھے بھی مدعو کیا, اور اس ایشو کو اس لیے آپ اٹھا رہے ہیں تاکہ لوگوں میں زیادہ سے زیادہ اویئرنیس آئے اور لوگ اپنے بچوں کو ویکسینیٹ کروائیں. بدقسمتی ہمارے یہاں یہ ہے کہ چونکہ لیک آف لٹریسی, چونکہ ہمارے یہاں خواندگی کی شرح بہت کم ہے, تعلیم کم ہے, لوگوں کے پاس نالج کم ہے, اویئرنیس بالکل نہیں ہے. والدین یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جس نے جو بات بتائی ہے وہی صحیح بتائی ہے. پنجابی کی کہاوت ہے جنہیں لائی گلی ادھے نال تر چلی, کہ جس نے باتوں میں لگایا اسی کے ساتھ چل پڑے. تو ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی او ہو یہ تو یہودیوں کی سازش ہے, او ہو ان کو کیا پڑا ہے ہمارے بچوں کے لیے, ان کو ہمارے بچوں سے اتنی محبت کیوں ہے, وہ جی ہمارے پاس تو اتنے اور بہت زیادہ جو ہے نا مسائل ہیں, ہمارے پاس یہ نہیں ہے, ہمارے پاس وہ نہیں ہے. اس کی تو گورنمنٹ کچھ کر نہیں رہی, اس کے لیے کیوں کر رہی ہے, جبکہ وہ اس چیز کو پہچان نہیں رہے, جان نہیں رہے کہ پوری دنیا سے اس وقت ہر ہاسپٹل سے پولیو وارڈز ختم ہو چکے ہیں. پولیو کے کہیں پہ بھی اب علاج نہیں کیا جاتا. کوئی ملک پولیو کے ڈراپس یا یہ ویکسینیشن نہیں امپورٹ کرتا. پاکستان, افغانستان اینڈ ناؤ نائجیریا ہیز پولیو فری ناؤ. وہ پولیو فری ہو گیا. بہت افسوس کی بات ہے کہ صرف پاکستان اور افغانستان جو ہے وہ رہ گئے ہیں جہاں پہ پولیو رہ گیا ہے. اور خیر خوشی کی بات یہ بھی ہے کہ پاکستان میں بھی صرف ایک ہی کیس رپورٹ ہوا ہے, لیکن وہ کیس بھی کیوں رپورٹ ہوا, ہمیں اس سے بھی نجات لینی ہے. اصل میں ہوتا کیا ہے کہ ہم چونکہ
معلومات نہ ہونے کی بنا پر بہت زیادہ اپنے آپ کو کنجسٹڈ کر لیتے ہیں, بہت زیادہ نیرو مائنڈڈ ہو جاتے ہیں. سپوز میں, جیسا کہ میرے ساتھ ایک ہوا کہ میں ان دنوں میں یہ آپ کا پرانا گولی مار کا علاقہ تھا, میں اندر گیا اپنی ٹیمز کو دیکھنے کے لیے کہ بھئی کیا ہو رہا ہے, تو میرے سامنے 2 بچے آ گئے, یہ چھوٹے چھوٹے تھے, ینگ لڑکے, 14-15 سال کے, 16 کے ہوں گے. بولا تم کون ہو؟ پھر مجھے یاد ہے میری وہاں کی ایک لیڈی ہیلتھ ورکر تھی, اس نے مجھے کہا تھا کہ اگر کوئی تمہیں بولے تو تم کہنا کہ میں جو نا فلانے کا آدمی ہوں. اس نے نام بتایا مجھے, بااثر آدمی تھا, انفلوئنسر تھا. تو میں نے کہا جی مجھے جو ہے نا فلانی میری WHO لیڈی ہیلتھ ورکر ہیں, وہ ان کے ساتھ میں ہوتا ہوں. تب انہوں نے مجھے بولا اچھا ہماری بات کراؤ. میں نے ان سے فون پر بات کروائی, میں ٹیمز کو ڈھونڈ بھی رہا تھا, تو میں اندر چلا گیا بہت, لیکن بہرحال میں چلا گیا, وہ ہو گئی, بات چیت ہو گئی, مجھے بڑے باعزت طریقے سے باہر لایا گیا. لیکن دا تھنگ از دیٹ کہ یہاں پر لوگوں نے برادری سسٹم بنایا ہوا ہے, ہم بڑا جو برادری کا بولے گا تو ہم صرف وہی کریں گے. نہیں مفتی صاحب, بہت سے مسکنسیپشن ہیں, بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پولیو کے قطرے جو ہیں وہ حلال نہیں ہیں, یا اور بہت سے ایسی باتیں ہیں اور بہت سے سوالات ہیں جو میں آپ سے کروں گی, لیکن اس وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا, کہیں جائیے گا نہیں. آج ہم پولیو وائرس کے اوپر ڈسکشن کر رہے ہیں اور بہت سے خدشات جو شاید آپ کے ذہن میں ہیں وہ آج دور کریں گے. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں للکار, اور للکار میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں پولیو وائرس جیسی خطرناک بیماری جسے ہم چاہتے ہیں, ہم عہد کرنا چاہتے ہیں ایک ساتھ مل کے کہ ہم اپنے ملک کو اس پولیو وائرس جیسی خطرناک بیماری سے نجات دلائیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سمی کوئٹہ بلوچستان سے, جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. آئیے ان سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر سمی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. ویلکم ٹو آور شو اینڈ تھینک یو سو مچ, آپ نے ٹائم نکالا ہمارے شو کے لیے آج. تھینک یو جی, تھینک یو. جی ڈاکٹر سمی, آپ مجھے بتائیے کہ ہم یہاں ڈسکس کر رہے تھے کہ پولیو وائرس ایک ایسا مہلک وائرس ہے, لیکن لوگ اس کو سیریس لیتے نہیں ہیں. بہت سے خدشات ان کے دلوں میں, ذہنوں میں ہیں, جس کی وجہ سے وہ پولیو کی ویکسینیشن نہیں کرواتے, پولیو ڈراپس بچوں کو نہیں پلواتے. اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ خواتین کے پاس اتھارٹی ہی نہیں ہوتی کہ وہ اپنے خاوند سے یا اپنے گھر کے کسی بڑوں سے پوچھے بغیر وہ پولیو کے قطرے جو ہے وہ پلوا دیں, اگر ان ٹیم ان کے گھر پہ وزٹ کرتی ہے تو. آپ مجھے بتائیے کوئٹہ بلوچستان میں بھی کیا آپ کو ایسے ہی مشکلات کا سامنا ہے؟ جی, سب سے پہلے تو تھینک یو کہ یہ موسٹ امپورٹنٹ میٹر پہ آپ نے دعوت دی اور ٹائم دیا. اور جیسے ہم نے ذکر کیا, پولیو کے جو بیماری ہے یہ ہمارے جو بچے ہیں, جو نیو جنریشن ہے, ان کو متاثر کرتی ہے اور معذور بناتی ہے. تقریباً پاکستان میں سب جگہ حالات ایک جیسے ہی ہوتے ہیں, لیکن اگر میں اب ریسنٹ اس کا ذکر کروں تو کچھ ہمارے یہاں بہت امپرومنٹ ہوئی ہے. پہلے جیسے انکار کیا جاتا تھا, جیسے جب ہماری ٹیمیں بچوں کو قطرے پلانے گھروں کو جاتی تھی, اب اس طرح کی حالات تو نہیں ہے. لوگوں میں اویئرنیس آ گئی ہے اور وہ سمجھنا ان کو سمجھ آ گئی ہے بات کی, تو اس طرح کی ریزسٹنس تو اب خیر سے نہیں ہوتی. لیکن کہیں کہیں اس طرح کے ہمارے پاس کہیں اکا دکا ایسی فیملی آ جاتی ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے دینے سے انکار کر دیتے ہیں. تو وہاں پہ ہماری پھر ان کے لیے الگ ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے. ہم ان کے پاس جاتے ہیں, بات کرتے ہیں, ہماری کمیونیکیشن جو اویئرنیس کی ٹیمیں ہیں ان کے ساتھ بات کرتی ہیں اور ان کو کنونس کرنے کی کوشش کرتی ہیں. تو الحمدللہ اگر میں بلوچستان کے حد تک کہوں تو کافی بہتری آئی ہے اس سچویشن میں. جی تو بہت اچھی بات ہے, اور بالکل یہ بات بالکل صحیح ہے, بہت اچھی بات ہے کہ اگر کہیں نہ کہیں خدشہ آپ کو ہے ذہن میں, یا کوئی کنفیوژن ہے یا کوئی مسکنسیپشن ہے, تو آپ باقاعدہ جائیے, اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کیجئے, ان سے سوالات کیجئے, ان کے جوابات لیجئے, اور پھر میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ جو ہے آپ اس چیز پہ انیشیٹو لیجئے. یہ بہت ضروری ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر سمی, آپ نے ہمارے ساتھ اپنی رائے جو ہے وہ شیئر کری, اور بہت خوشی کی بات ہے جس طرح سے آپ نے بتایا کہ اب جو ہے وہ کافی بہتری آ گئی ہے ان چیزوں میں, لوگ سمجھنے لگے ہیں اور لوگ اس پہ امپلیمنٹ بھی کر رہے ہیں, اور بہت سی باتیں کریں گے. لیکن مفتی صاحب, سب سے پہلے آپ مجھے بتائیے کہ ہم نے جو سوال کیا تھا آپ سے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پولیو ویکسین جو ہے یہ حلال نہیں ہے,
تو اس میں کس حد تک سچائی ہے؟ خیر یہ تو بالکل بھی نہیں ہے سچائی، کیونکہ اور دوسرے ایسے ممالک ہیں، سعودی عرب ہے، UAE ہے، ترکی ہے، یہ بھی تمام مسلم ممالک ہیں اور ان سب جگہ جو ہے وہ پولیو کی ویکسین پلائی جاتی ہے. دیکھیں اول تو جب ویکسینیشن پوری دنیا میں پہنچائی جاتی ہے تو ایک رائے عامہ ہموار کی جاتی ہے، ٹوٹل کنسنسس کیا جاتا ہے، اس کے بعد جو ہے یہ اس کی ویکسینیشن وغیرہ کو اپلائی کیا جاتا ہے یا امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. پوری دنیا سے جامعہ الازہر جو دنیا میں یعنی اسلام کا سب سے بڑا یونیورسٹی ہے، وہاں کا فتویٰ پوری دنیا میں آل اوور دی ورلڈ اسلامک کنٹریز میں اسپیشلی وہ بہت معتبر مانا جاتا ہے اور ضرور مانا جاتا ہے. تو وہاں سے آ گیا فتویٰ، مکہ مدینہ سے فتویٰ آ چکے، پاکستان کے جید علماء کرام نے فتویٰ دے دیے کہ اس کے اندر حرام کا کوئی بھی پہلو شامل نہیں ہے، تو ہمیں اس کے اوپر مان لینا چاہیے. لیٹ سپوز کہ یہ حرام ہے. میں گیا تھا ایک دارالعلوم میں، وہاں بہت بڑا گیٹ پہ لکھا تھا آر مینز ریفیوزل. وہاں مور دین 1000 بچے تھے جو انڈر 5 ایئرس تھے اور وہاں کے اساتذہ بھی وہاں رہتے تھے، ان کی فیملیز، ان کے کچھ چھوٹے بچے تھے. they were never vaccinated ever in their life. میں نے کہا یار مجھے جانا چاہیے. I went in، میں نے جب وہاں جا کے دیکھا 80 سال کے بابا جی سینئر وہاں شیخ الحدیث صاحب بیٹھے تھے. السلام علیکم. میں نے کہا جی آپ نے بچوں کو پولیو کیوں نہیں پلایا؟ بولا جی مفتی آپ کون؟ میں نے مفتی شہریار داؤد، میں بھی فارغ ہوں الحمدللہ. کہنے لگے کہ آپ اس کو جائز سمجھتے ہیں؟ میں نے بولا اس میں ناجائز کی کیا بات ہے؟ میں نے ان کو سمجھایا کہ بھئی یہ بالکل جائز ہے. بولا نہیں ہم نہیں پلائیں گے. میں نے کہا مفتی صاحب میرے کو ایک سوال کا جواب دو، یہ جتنے بچے ہیں کیا یہ بالغ ہیں؟ بولا نہیں. میں نے کہا شریعت کس پر لگتی ہے؟ بولا بالغ پر. میں نماز بالغ پہ فرض ہے، شریعت کے حلال حرام کا بالغ پر فرض ہے. میں مان لیتا ہوں آپ کی بات یہ حرام ہے، بچہ تو بچہ ہے، شریعت کا مکلف ہی نہیں ہے. اگر آپ اس کی جان بچانے کے لیے، اور آپ اور ہم جانتے ہیں کہ جان بچانے کے لیے تو حرام بھی اتنا مقدار میں لیا جا سکتا ہے کہ اتنی طاقت آ جائے کہ حلال تک پہنچ جائے، تو آپ کیسے نہیں پلا رہے؟ ایون دو کہ میں آپ کی بات مان لیں تو یہ حرام ہے. بچوں کو بچاؤ آپ. یہ بات مولانا وہ بڑے صاحب کو کلک کر گئی. انہوں نے کہا یار یو آر رائٹ، آپ تو صحیح کہہ رہے ہو. پھر انہوں نے اپنے اساتذہ کرام کو بلایا، میٹنگ ارینج کی. اسی وقت ہم نے الحمدللہ اس پورے مدرسے کے بچوں کو ویکسینیٹ کیا. کتنا بڑا اور نیک کام کیا ہے آپ نے مفتی صاحب، جزاک اللہ. یہ تو سن کے ماشاءاللہ بہت زیادہ مجھے خوشی ہوئی ہے کہ چلیں اس طرح سے لوگ سمجھ رہے ہیں، اور آپ لوگ بھی یہ جان لیں کہ ویکسینیشن جو ہے، وائرس جو ہے، پولیو وائرس کی ویکسینیشن جو ہے وہ حرام نہیں ہے، حلال ہے، آپ پلا سکتے ہیں. اس میں ایسے کوئی خطرے کی یا خدشے کی بات نہیں ہے. اور ساتھ ہی میں ڈاکٹر سمیع سے کہنا چاہوں گی جو ہمارے ساتھ اسکائپ پہ موجود ہیں. ڈاکٹر سمیع پلیز آپ کوئی ایک میسیج دینا چاہیں گے ہماری عوام کے لیے اپنی لینگویج میں، تاکہ ان کو ہم ان کی لینگویج میں ایک میسیج پہنچا سکیں پلیز. جی دیکھیں میسیج تو ہمارا تقریباً وہی ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو 2 قطرے بار بار پلانے ہیں. اور جب تک یہ پولیو وائرس موجود ہے ہمارے ملک میں، ہم نے یہ کمپین اور یہ قطرے بچوں کو پلانا ہے. اور اب کیونکہ بہت زیادہ امپرومنٹ ہوئی ہے اس سال الحمدللہ، جنوری کے بعد ہمیں جو لاسٹ کیس رپورٹ ہوا تھا بلوچستان قلعہ عبداللہ سے، اس کے بعد کوئی کیس بھی رپورٹ نہیں ہو رہا. اور ہمارے جو انوائرمنٹ میں، جو ماحولیات میں جو پولیو کا وائرس ہے وہ بھی کم ہو گیا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی امپرومنٹ ہے. تو یہاں پہ میرا ایک پیغام پشتوں میں اپنے سب بھائیوں کے لیے ہے. تاسو نه دا خواز دی چې دا موږ پولیو کمپین انشاءالله د 20 سپتمبر نه شروع کیږي نو د خپل 15 کاله پورې کوم کوشنیان چې د غولا ادوی کترې پولیو خامخا ورکي او کوم چې موږ ټیمان داستی کورول راځي د ستاون وکي او دا یو هر حالت کې خپل د بچانو له 15 کاله پورې د ادوی کترې وکي چې دا د پولیو نه محفوظ شي. تو یہ میرا میسج تھا اور پیغام تھا. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر سمیع، بہت بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ. جی اچھا ڈاکٹر سمیع، میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کہ اب کچھ لوگ یہ بات بھی سامنے آتی ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا بچہ بیمار ہے، بخار ہے، اس کو نزلہ ہے، کھانسی ہے، گلا خراب ہے، تو ہم پولیو کی ویکسین جو ہے بچوں کو نہیں پلا سکتے، یا پھر بچہ اتنا چھوٹا ہے 2 مہینے کا، 3 مہینے کا ہے، تو وہ نہیں برداشت کر پائے گا. تو اس بات میں کہاں تک سچائی ہے؟ کیونکہ جہاں تک ہمیں پتہ ہے، آپ بتائیں گی ڈیٹیل میں زیادہ بہتر ہے تاکہ لوگ یہ بات سنیں اور سمجھیں. دیکھیں پولیو کی جو ویکسین ہے وہ ایک تو میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گی کہ 2 طرح کی ہے. ایک او پی وی ہے جو اورل ہم ڈراپس پلاتے ہیں، ایک انجیکٹیبل ہے. جو انجیکٹیبل ہے وہ اور او پی وی ہمارے جو امیونائزیشن کا روٹین کا ایک پروگرام چل رہے ہوتے ہیں نا، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تبھی سے ہم پولیو کے ڈراپ دیتے ہیں.
وہ تب سے لے کے 2 سال کے اندر تک وہ پولیو کی ویکسین ہماری چل رہی ہوتی ہے 2-3 مہینے کے وقفے کے ساتھ. یہ تو ہماری روٹین امیونائزیشن ہے, یہ چل رہی ہے. اس کے علاوہ جو ہم اب دے رہے ہیں وہ ایڈیشنل ہے تاکہ ہم پولیو سے بچ سکیں. اچھا, اب یہ جو ہے فیور وغیرہ اگر ہے, آپ کے امیونٹی اگر لو پہلے ہی اس بچے میں اگر کم ہو رہی ہے, اگر کوئی بہت شدید بیمار ہے, تو یہ اس کی کوئی کانٹر انڈیکیشن نہیں ہے کہ اس کو آپ پولیو کی ڈراپ نہیں پلا سکتے. اس کی وجہ یہ کہ وہ پہلے ہی اس کی امیونٹی لو ہے, اور اگر اس کو انفیکشن پولیو کا ہو گیا تو پولیو اس کو ایک تو جلدی پھر کرے گا, بہت جلدی بالکل افیکٹ کرے گا, بالکل. تو یہ جو ہے یہ میتھس ہیں لوگوں کے کہ یہ چیز ہو رہی ہے تو آپ نہیں دے سکتے. ہاں, ڈائریا کی ایک ایسی کنڈیشن ہے جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر بہت فریکوینٹ ڈائریا ہو رہا ہے تو آپ اس وقت نہ دیں, ڈائریا تھوڑا سیٹلڈ ہو جائے تو پھر آپ پولیو ویکسین پلا دیں. لیکن آپ گیپ بہت زیادہ نہیں کریں. اگر آپ کی کوئی ڈوز مس ہو چکی ہے تو 1-2 کوشش کریں کہ اگر ہم نے 1-2 مہینے کے گیپ سے تو پلا دیتے ہیں, کیونکہ مائیں اکثر یہ کرتی ہیں کہ ڈوز ہماری مس ہو جاتی ہے نا, تو پھر ہم نہیں چاہتے کہ ہم 1-2 مہینے بعد بھی جائیں. صحیح نہیں جایا جاتا. جی بالکل بھی یہ نہیں, وہ سوچتے نہیں, ہم کہتے ہیں ہماری مس ہو گئی ہے اب ہمارا نیکسٹ, ہاں, اور وہ نیکسٹ اگر اس کی 6 منتھ بعد ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ پریویس جو آپ نے لگائی ہوئی ہوتی ہے اس کا بھی وہ یوز لیس ختم ہو جاتا ہے. یہ ایک طریقے سے بوسٹر ڈوز کی طرح سے بھی کام کرتی ہے. جو ڈیٹس آتی ہیں ان پہ آپ نے لازمی جو ہے وہ ویکسین جو ہے وہ پلوانی ہوتی ہے. ڈراپس اگر آپ انجیکٹیبل جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے کہا تو وہ تو لازمی لگوائیں. اگر آپ ڈراپس بھی پلا رہے ہیں تو پولیو کے ڈراپس باقاعدگی سے پلوائیں, کیونکہ اس وائرس سے بچنے کا صرف یہ ایک ہی حل ہے کہ بار بار آپ پولیو کے قطرے پلوائیے جب جب ڈیٹ آتی ہے, یا پھر آپ جو ہے وہ کنٹینیو ویکسین کرائیے. ایک اور مسئلہ ہے جہاں پہ لوگ جو ہے وہ آپ کی جو امیونائزیشن ویکسین ہوتی ہے وہ بھی اکثر نہیں کرواتے, وہ بھی اکثر مس کر جاتے ہیں. اس بارے میں بھی ہم بات کریں گے, لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں للکار, اور ہم بات کر رہے ہیں پولیو وائرس جیسی خطرناک بیماری کی. پولیو وائرس کا کوئی علاج نہیں ہے, یہ ایک لا علاج مرض ہے, لیکن اس سے بچا جا سکتا ہے صرف ایک طریقے سے, پولیو کی ویکسین لگوا کے اور پولیو کے قطرے پلوا کے. یاد رکھیے, آپ اگر اپنے بچے کو پولیو کے قطرے نہیں پلا رہے تو آپ صرف اپنے بچے کو خطرے میں نہیں ڈال رہے, آپ معاشرے کے اور بھی بچوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں, آپ آس پڑوس کے بچوں کو خطروں میں ڈال رہے ہیں, آپ ہمارے بچوں کو خطروں میں ڈال رہے ہیں. بینگ اے مدر, یا پھر میں کہوں کہ ایک ماں باپ دونوں جو ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں ہمیشہ اپنے بچے کو سمیٹ کے رکھنا, اپنے بچے کو معاشرے کی ہر دکھ درد تکلیف سے وہ بچا کے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں. لیکن ہم اس بات پہ کیوں چوک جاتے ہیں کہ جو سب سے خطرناک مرض ہے جو کہیں سے بھی آ سکتا ہے, ہم نہیں جانتے کہ وہ کس کے ذریعے کہاں سے کیا بھی آپ کے بچے کو لگ جائے. تو سوچیں, اگر آپ کے بچے کو خدا نخواستہ ایسا کوئی مرض ہو جائے اور پھر آپ کو پچھتانا پڑے اس چیز کے اوپر کہ کاش ہم پولیو کے قطرے پلوا دیتے, وہ زیادہ تکلیف دہ ہوگا آپ کے لیے. تو برائے مہربانی بچوں کی زندگی سے نہ کھیلیں, یہ ہمارے آنے والا کل ہیں, یہ ہمارے معاشرے کی پہچان ہے, یہ ہمارا کل ہے. ان کے فیوچر کو ہم نے بنانا ہے, ہم نے سیکیور کرنا ہے, ہمارے آنے والے پاکستان کو ہم نے سیکیور کرنا ہے. اور وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ پولیو کی ویکسین بار بار ہم ان کو پلائیں. جب جب ڈیٹ آتی ہے ہمیں چاہیے کہ ہم تمام کام چھوڑ کے سب سے پہلے پولیو کی ویکسین جو ہے بچوں کو پلوائیں. اور میں یہ ریکویسٹ کروں گی ہمارے گھر کے بڑوں سے کہ وہ اپنے بچوں کو, اپنے بیٹے کو, اپنی بہو کو اس چیز کی اتھارٹی دیں اور ان کو سکھائیں, ان کو سمجھائیں. کیونکہ ظاہر سی بات ہے, ہم نے بھی پولیو کے ڈراپس پیے ہوئے ہیں, آپ نے پیے ہوئے ہیں, جیسے مفتی صاحب نے کہا 2 جنریشن سے پاکستان میں چلے آ رہے ہیں, ہم سب پی کے بڑے ہوئے ہیں, اور اس میں کوئی نقصان دہ نہیں ہے, اس میں کوئی نقصان دہ چیز نہیں ہے, اس سے کوئی بیماری نہیں ہوتی, اس سے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوتے. آپ کو بخار ہو, بچے کو نزلہ ہو, کھانسی ہو, آپ اس چیز سے نہ گھبرائیں کہ آپ پولیو ڈراپس دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے. آپ بالکل دے سکتے ہیں, بلکہ یہ الٹا آپ کے بچے کی امیون سسٹم کو جو ہے وہ اسٹرانگ کرتا ہے. اور ساتھ ہی حکومت سندھ نے جو ہے, پاکستان گورنمنٹ نے اتنا اچھا انیشیٹو لیا ہے کہ اب وہ بچوں کو پولیو کے ڈراپس کے ساتھ ساتھ وائٹامن اے کے ڈراپس بھی جو ہیں وہ پلا رہے ہیں, جو کہ بہت ضروری ہے. اور وائٹامن اے کی ڈیفیشنسی کافی حد تک اب بچوں کے سامنے آنا شروع ہو گئی ہے. ایسا ہی ڈاکٹر صاحبہ؟ جی جی بالکل, وائٹامن اے کی ڈیفیشنسی ہمارے امیون سسٹم پہ افیکٹ کرتی ہے, اور جس کی وجہ سے یہی ہے کہ ہمارے بچے جو ہے ویک ہیں اور جلدی ان کو بیماریاں لگ رہی ہوتی ہیں. اور دوسری, جیسے آپ نے ویکسینیشن کی بات کی, تو ویکسینیشن جو ہے ہم پولیو کی بالکل اسی طرح کرنا چاہیے, کیونکہ کیور یہ ڈیزیز نہیں ہو سکتی.
تو پریونٹیبل ہے یہ ڈیزیز. تو پولیو ویکسینیشن ضروری ہے, اور ساتھ ہمیں جو باقی ویکسینیشن ہے 10 سے 12 ویکسینیشن جو EPI کے پروگرام میں ہیں اور جو آپ کو فری آف کاسٹ مل رہی ہیں, وہ ویکسینیشن لازمی کرائیں. لوگ پیرنٹس جو ہیں, سب سے زیادہ تو پیرنٹس کو چاہیے, سب سے زیادہ ان کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو ویکسینیٹڈ کرائیں تاکہ آگے جا کے ان کی زندگی میں پرابلمس نہ ہو سکیں. اور اگر آپ کو فری آف کاسٹ یہی ویکسین آپ کو باہر 25-30 ہزار روپے کی ایک سنگل ویکسین بتا رہی ہوں کہ مل رہی ہوگی. اب اس میں ڈائریا کی ویکسین ہے, چکن پاکس, میزلس کی ویکسینز ہوتی ہیں ہمارے یہاں, بالکل ڈپتیریا ہے, اب تو ٹائیفائڈ بھی ایڈ آن ہو جائے گی. بالکل, تو یہ 10 سے 12 ویکسینیں ہوتی تو ویسے 30 ویکسینز ہیں اویلیبل, لیکن 10 سے 12 تو بالکل آپ کو فری آف کاسٹ ہیں, اور 5 ایئرس میں لگ رہی ہیں. اگر کوئی ڈوز مس ہو جائے تو وہ لازمی آپ لگوائیں. بوسٹر ڈوز بھی لگتے ہیں اس کی, وہ بھی کروانا لازمی ہے. پلیز میں ریکویسٹ کروں گی تمام پیرنٹس سے کہ اگر آپ کہیں مصروف ہیں, کوئی آپ کی ایسی مصروفیات ہیں کہ ان ڈیٹس پہ آپ اویلیبل نہیں ہیں, تو برائے مہربانی اس کے اگلے دن فوراً آپ جائیے, آپ ویکسین لگوائیے, جو کہ ہماری امیون سسٹم کی جو ہماری EPI کے پروگرام میں جو جتنی ویکسینیشن ہوتی ہیں جو پیدائش کے بعد بچے کو لگائی جاتی ہیں وہ بھی لگوائیے. اور ساتھ ساتھ اپنے گھر کی عورت کو, اس کو, ماں کو اتنی اتھارٹی دیجیے کہ اگر پولیو ورکرز کی ٹیم جو ہے وہ آپ کے گھر پہ آپ کے بچے کو ویکسین جو ہے وہ پلانے آتی ہے تو اس کو کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہ پڑے, کیونکہ ماں کبھی اپنے بچے کا نقصان نہیں چاہتی ہے. وہ شاید اندر سے تڑپ بھی رہی ہوتی ہے کہ بھائی میں پلا دوں, مجھے کوئی لے جانے والا نہیں ہے, میں خود نہیں جا سکتی. اور جب حکومت پاکستان اتنا انیشیٹو کر رہی ہے کہ گھر گھر جا کے وہ ٹیمز کو بھیج رہی ہے کہ وہ پولیو کے قطرے پلوا سکیں, تو پھر تو یہ ناجائز بات ہے. آپ جو ہمارا چڑیا گھر ہے زو, وہاں ٹیمز بیٹھی ہوئی ہیں, PTP ہمارے بڑے بس اسٹینڈ جو اسٹیشنز ہوتے ہیں وہاں, ریلوے اسٹیشنز پہ, ایئرپورٹس کے اوپر, ایون کہ جب آپ ایک شہر سے دوسرے شہر انٹر سٹی جب آپ ٹریولنگ کرتے ہیں وہاں ہماری ٹیمز ڈپیوٹیڈ ہیں جو آپ کے بچوں کو ویکسینیٹ کر رہے ہیں. تو برائے مہربانی ہر طرح کرائیں. کیوں کروائیں؟ میں اس کی بڑی اہم آپ کو مثال دوں کہ ایک بچہ اللہ نہ کرے, خدا نہ خواستہ وفات پا جاتا ہے, کچھ عرصے بعد سکون آ جاتا ہے, صبر آ جاتا ہے. لیکن ایک بچہ جو زندہ ہے لیکن وہ ماں کیا کرے, وہ اس کو اٹھا کے پھر رہی ہے, وہ بچہ چل نہیں سکتا, وہ بچہ پکڑ نہیں سکتا, وہ بچہ آپ کے لیے کوئی فعال فرد نہیں بن سکتا معاشرے کے اندر. وہ آپ سوچیں اس کے بہن بھائی اس کو کس بری طرح سے دیکھتے ہیں, لنگڑے اور پتہ نہیں کاہل اور کوئی ٹونڈے اور کیا کیا بول کر اس کو پکارتے ہیں. وہ بچہ کیا, وہ ایک ذہنی معذور بچہ ہو جائے گا. زندگی بھر کی معذوری سے بہتر ہے کہ آپ چند قطرے پلا دیں. اور پولیو ویکسین کے قطرے جو ہیں جیسے ایک نارمل پانی کے ڈراپس کی طرح ہوتے ہیں, اور وائٹامن A کے جو قطرے دیے جا رہے ہیں وہ بھی ایک کیپسول ہوتا ہے جیل فارم میں, جس کو کٹ کر کے جو ہے وہ ایزیلی بچوں کو جو ہے منہ میں وہ اسکویز کر دیا جاتا ہے, پلا دیا جاتا ہے. اس میں ایک چیز اور ایڈ آن کرنا چاہوں گی کہ لوگوں کو ایک تو کووڈ کا فیئر ہوتا ہے نا, کہ فیئر ہے کہ بھائی کرونا ہے اور یہ SOPs, تو سب سے زیادہ جو SOPs فالو کر رہے ہیں وہ تو ہیلتھ کیئر ورکر کر رہے ہیں. بہت اچھا آپ نے ٹاپک اٹھایا. وہ اتنے ٹرینڈ ہوتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ کس طرح دینا ہے. اگر وہ آپ کے مطلب آپ کے بچوں کو, اب تو یہ ہے کہ جس طرح مطلب گلوز ماسک کا تو وہ استعمال کر ہی رہے ہیں, ان کو کہتے ہیں کہ آپ منہ آگے کر دیں, ٹھیک ہے. پیرنٹس میں سے اگر کوئی منہ آگے کرتا ہے, اگر وہ ان کو لگتا ہے کہ ان کی انفیکشن مطلب کہیں بھی ٹچ ہو گیا ہے یعنی کنٹامنیٹ ہو گیا ہے, تو وہ ڈسکارڈ کر دیتے ہیں. یعنی اتنا زیادہ اب پولیو کے جو ورکرز کی ٹیم ہے وہ بہت زیادہ ویل انفارمڈ ہوتی ہے, ویل ٹرینڈ ہے, اور ہر طرح سے سیفٹی پریکاشنز کا خیال رکھ رہے ہیں. آپ لوگ بے شک ہر کوئی یہ سوچتا ہے, جیسے کہ آپ نے بہت اچھی بات اٹھائی ہے ڈاکٹر سبین, کہ آج کے کووڈ کا دور ہے, ہر کوئی ڈر رہا ہے, تو آپ یار یہ بھی تو سوچیں کہ وہ بھی تو اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کے آپ کے گھروں تک پہنچ رہے ہیں آپ کے بچوں کے لیے. یہ بھی تو سوچیں نا آپ کی, وہ بھی تو اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال رہے ہیں, اپنے گھر والوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. جب دیکھیں کووڈ آپ کو پتہ ہے کہ پریکاشنز لیں گے تو آپ اس سے سیف رہیں گے. اگر وہ ماسک پہن رہے ہیں اور سینیٹائزرز ہوتے ہیں ان کے پاس, گلوز پہنے ہوئے ہوتے ہیں, گلوز ڈسکارڈ کرتے ہیں, ماسک ہے, ڈسٹینس, سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کی ہوئی ہے انہوں نے, تو اگر یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں تو آپ یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ کووڈ سے زیادہ اتنے عرصے سے جو ہمارا انفیکشس ڈیزیز چلا آ رہا ہے, اور ہمارے لیے ایک شرم کی ہی بات ہے نا کہ اب پاکستان اور افغانستان 2 کنٹریز جو ہیں ہم رہ گئے ہیں کہ ہمارے یہاں, لیکن الحمدللہ یہ ہے کہ لاسٹ ایئر کی نسبت یہ, لیکن وہ ایک کیس کو یہ نہ سوچیں ہم خوش ہو کے کہ یہ ایک کیس ہے, وہ ریلیپس کر سکتا ہے, وہ کبھی بھی آؤٹ بریک کر سکتا ہے نا, کہ ہائیلی کنٹیجیس بیماری ہے, لگ سکتی ہے خدا نہ خواستہ. لیکن بات اگر ہم وہی کریں گے دوبارہ سے کہ اگر بات کی جائے پولیو ورکرز کی, تو وہ باقاعدہ تمام کووڈ کی SOPs کو جو ہے وہ فالو کرتے ہیں. وہ بھی آپ کے بچوں کے خاطر, اس ملک کے معاشرے کے بچوں کے خاطر جو ہے وہ اپنے گھروں سے باہر نکل رہے ہیں, آپ کے گھروں تک آ رہے ہیں, بیل بجا بجا کے بار بار پوچھتے
پہنچتے ہیں. میرے علاقے میں آتے ہیں, ہر جگہ آتے ہیں, اور اگر آپ کو یہ ڈر ہے کہ پتہ نہیں یہ پولیو کے ورکرز ہی ہیں یا نہیں, تو باقاعدہ ان کے پاس ایک کارڈ ہوتا ہے. آپ اس ڈر سے اگر دروازہ نہیں کھول رہے تو آپ ان سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنا کارڈ شو کرا دیجیے, آئیڈینٹی شو کروائے, اور باقاعدہ وہ کرواتے ہیں اور بہت ہی پولائٹ وے میں, بہت ہی اچھے طریقے سے, بہت ہی اچھے اسلام کے ساتھ بات کرتے ہیں. پین سے نوک کرتے ہیں, چھوڑ ہی دینا ٹچ کرنے کا, تو ٹچ کرنے کا نوک بھی پین سے کرتے ہیں. اور میں نے یہ دیکھا ہے, یہ میرا اپنا ایکسپیرینس رہا کہ میرا بیٹا نہیں تھا گھر پہ, تو وہ ویٹ کرتے رہے گھر کے باہر, تو انہوں نے کہا کتنے بجے تک آ جائے گا, میں نے کہا 4 بجے تک آ جائے گا, تو وہ ویٹ کرتے رہے کہ ہم اس کو پولیو کا ڈراپ پڑا کے جائیں گے, کیونکہ اب یہ رہ گئے, یہ اسکول ہوتے ہیں تو نہیں تھے. تو مجھے دیکھیں ایسی بات پہ تو یار سیلیوٹ کرنے کو دل چاہتا ہے ہمارے ہیلتھ ورکرز ٹیم کو, کہ ہیڈس آف ٹو دیم, کہ وہ اتنی محنت کر رہے ہیں, اتنا کام کر رہے ہیں ہمارے معاشرے کے لیے. اور ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے ملک کو بھی جو ہے پولیو وائرس جیسی خطرناک بیماری سے جو ہے وہ محفوظ رکھے. اور یہ آپ کی, میری, ہم سب کی ڈیوٹی ہے بینگ اے رسپانسبل سٹیزن کہ ہم پولیو وائرس جیسی خطرناک بیماری کا خاتمہ کریں. کیسے؟ اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلوا کے. تو جناب لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, کہیں جائیے گا میں نہیں, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں للکار, اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم بہت سی ڈسکشن کر رہے تھے پولیو وائرس کے حوالے سے. آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے مفتی صاحب؟ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے پاکستانی قوم کو ایک بات بہت اچھے سے سمجھنا چاہیے کہ یہ جو ہماری ای پی آئی جو پروگرام چل رہا ہے یہاں پر, ایکسٹینڈڈ پروگرام آن امیونائزیشن, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کتنی بڑی قربانی دے رہے ہیں, ہمیں سیلیوٹ پیش کرنا چاہیے. اینڈ ون تھنگ مور, یہ نہیں پھیل سکتا اس وقت تک جب تک کہ آپ کا ہائیجین سسٹم, آپ کا سیوریج سسٹم اچھا ہو. اگر آپ کا سسٹم اچھا نہیں ہے تو یہ پھیلتا ہے. بچہ سویا ہوا ہے, مکھی گئی گندگی سے بیٹھ کر آئی, وہ لے کر اس نے اس کے ہونٹ پہ کیا, بچے نے ہونٹ کو چاٹ لیا, پتہ چلا بائی اورل مینز وہ اندر چلا گیا. تو اپنی امیونٹی کو انہینس کرنے کے لیے, امیونٹی کو مزید اسٹرانگ کرنے کے لیے وی مسٹ ویکسینیٹ آور چلڈرن. نہیں تو پھر تیار رہیے ایک معذور اپاہج بچہ اپنے سینے سے لگا کر پتہ نہیں کب تک اس کی زندگی ہے, اور ایک معاشرے کے اندر ایک بوجھ کو آپ پیدا کر کے جو ہے نا اس کو جو ہے نا معاشرے کو بوجھ دینے کے اندر آ جائیں گے. اللہ ہمیں بچائے, اللہ ہمیں بچائے, ہمارے سب کے بچوں کو, تمام اولادوں کو, ہم سب کی اولادوں کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے, سب کو محفوظ رکھے اپنے گھروں میں. لیکن یہ ہماری ڈیوٹی بھی ہے کہ ہم ان کو اس معذوری سے بچائیں پولیو کے قطرے پلا کے. ڈاکٹر سبین, آپ کوئی میسیج دینا چاہیں گی ہماری عوام کو؟ جی بالکل, یہ کہ ویکسینیشن, ایک تو بریسٹ فیڈنگ ضرور کروائیں تاکہ بائی برتھ ہی جو ہے ان کی امیونٹی اتنی اسٹرانگ ہو. پھر ویکسینیشن ساری ضرور ویکسینیشن اپنے بچوں کو کرائیں, کیونکہ آپ کے بچے سفر کرتے ہیں اور ایسی بیماری سے سفر کر سکتے ہیں جو لائف تھریٹنگ ہو, خدا نہ خواستہ, تو کوئی بھی نہیں چاہے گا. اور اس کے علاوہ پولیو کی ویکسین ضرور, کیونکہ لائف تھریٹنگ کے علاوہ اگر کوئی بچہ پیرالائزڈ ہو جاتا ہے اور کسی وجہ سے, آپ کی وجہ سے کسی اور کا بچہ پیرالائزڈ ہو جاتا ہے, تو یہ ہماری معاشرتی ذمہ داری ہے کہ ہم انسان ہونے کی ہیومینٹی, ٹو سرو ہیومینٹی, ایک انسان ہونے کی حیثیت سے, ہیومن جو ہماری ایک رسپانسبلٹی ہے, بالکل ہماری ایک ذمہ داری ہے, ایک ذمہ دار شہری ہونے کی خاطر بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ دوسروں کے بچوں کو, اپنے بچوں کو نہ صرف بچائیں بلکہ اس بیماری سے دوسرے کے بچوں کو بھی بچائیں. بالکل. لاسٹ 10 سیکنڈ, بالکل. جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا, میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ ماں کو جو ہے نا پہلے 24 گھنٹے تک جو یلو کلر کا جو دودھ آتا ہے اس کو کہتے ہیں کولیسٹرم. میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ جس بچے نے پہلے 24 گھنٹے کے اندر وہ کولیسٹرم لے لیا, پی لیا, تو اگر اس بچے کی 200 سال تک ایج رہی تو اس کا امیونٹی سسٹم اتنا اسٹرانگ ہوگا کہ اٹ ڈزنٹ نیڈ اینی ویکسینیشن ٹو گیو. پہلے 6 گھنٹے کے بعد وہ 50% رہ جاتا ہے, اگلے 6 گھنٹے میں وہ 25% رہ جاتا ہے, اگلے 12 گھنٹے میں وہ ختم ہو جاتا ہے نا. تو یہ اللہ نے قدرتی طور پر یہ ہمیں دیا ہے, تو یہ بہترین نظام ہے, اس کو کم از کم ضرور بچوں کو پلایا جائے. بالکل یہ چیز آپ لوگ کریں کہ ماں کا فیڈ جو ہے وہ بچے کے لیے بہت ضروری ہے, جیسے کہ مفتی صاحب نے کہا, اور ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ اگر آپ ماں کا جو ہے وہ فیڈ لیتے ہیں بچے, تو ان میں امیون سسٹم جو ہے ان کے اندر بہت اسٹرانگ ہو جاتا ہے. اور اگر نہیں تو ابھی بھی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ حکومت پاکستان نے ایک اور
انیشیٹو لیا ہے کہ پولیو ڈراپس کے ساتھ وائٹامن اے کے ڈراپس بھی پلائے جا رہے ہیں. اس کا ریزن یہ ہے کہ بہت سے بچوں میں جو ہے وائٹامن اے کی ڈیفیشنسی سامنے آئی ہے, جو کہ شاید ہم گھروں میں بیٹھے ہوئے سمجھ ہی نہیں پاتے. وائٹامن اے ہم خوراک ایسی نہیں دے پاتے بچوں کی, بچوں کے نخرے بڑے ہوتے ہیں کھانے میں, یہ بات حقیقت ہے. بچے بہت زیادہ لینے لگ گئے ہیں اور جو ہوم میڈ فوڈ ہے وہ بہت کم ہو گیا ہے, سبزیاں نہیں کھاتے ہیں. اس میں بھی مجرم خواتین, ہری سبزیاں, یہ بات ہے, مجرم خواتین نہیں ہے مفتی صاحب, مرد بھی جب گھر میں سبزی بنتی ہے نا تو سب سے زیادہ نخرے ہوتے ہیں. پروگرام رکھنا اس کے اوپر, یہ رکھنا پڑے گا اس کے اوپر. بالکل, وہ کہتے ہیں اس میں گوشت نہیں ڈالا ہے, گوشت نہیں ڈالا, لیکن گوشت بھی پروٹین جو ہے وائٹامن اے کی اچھی سورس ہے. بیسکلی بیلنس ڈائٹ ضروری ہے. آپ فش لیں, آپ میٹ لیں, آپ چکن لیں, آپ ڈیری پروڈکٹس کا استعمال کریں, آپ چیز لیں, آرگینک لیں, خاص طور پہ ہری سبزیاں جو ہیں وہ آپ استعمال کریں. ایسے پھل استعمال کریں جو یلو کلر کے ہوتے ہیں, جیسے مینگو ہو گیا, پپایا ہو گیا, جسے پپیتا کہتے ہیں ہم لوگ, اس میں بھی وائٹامن اے وافر مقدار میں جو ہے وہ پایا جاتا ہے. ہم نے اپنے بچوں کو گیجٹس پہ بھی بہت ڈال دیا, ہمارے بچے بس گیجٹ یوز کر رہے ہیں, چیزیں یوز کر رہے ہیں, اور یہ بات کر کے بچوں کا موڈ نہ خراب یہ تو پھر نا ایک الگ ٹاپک چلا جائے گا اس کے اوپر. ہمیں جو پھر بھی یہ پولیو سے بچائیں, اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو بچائے. بیلنس ڈائٹ بہت ضروری ہے, گھر والوں کے لیے, بچوں کے لیے, بڑوں کے لیے, سب کے لیے بہت ضروری ہے. اور ساتھ ساتھ دوبارہ سے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی مفتی صاحب, بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا ہمارے شو کے لیے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر سبین. اینڈ ان دا اینڈ ایک ہی بات کہیں گے, ہم سب آپ سے مل کے ایک میسج دینا چاہیں گے کہ برائے مہربانی پولیو کے قطرے اپنے بچوں کو پلوائیں. جب بھی پولیو ٹیم کے ورکرز جو ہیں وہ آپ کے گھروں پہ آتے ہیں, آپ کے گھر کے دروازے کو نوک کرتے ہیں, اگر 5 سال سے کم عمر کا بچہ ہے تو پلیز ایک ذمہ دار شہری ہونے کا فرض آپ نبھائیے, اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلوائیے, اپنے بچوں کو بھی سیف رکھیے, معاشرے کے دوسرے بچوں کو بھی سیف رکھیے. اسی کے ساتھ ہی آج کا جو ہے ایپیسوڈ ختم ہوتا ہے. ملیں گے آپ سے پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. ٹل دین اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.